अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट समद जमाल और आपको वेलकम करता हूं इस ब्रांड न्यू शो पे जिसमें हम डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। और इस शो का मकसद जो है हमारा ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि ये जो है बेसिकली फाउंडेशन लेवल कह सकते हैं इस लेवल को आप। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो एक बहुत आगे जाके मकाम आता है, लेकिन इससे पहले एक जो लेवल आता है वो है डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट। और इसी मौजू पे जो है हम इस शो पे बात करेंगे। इस शो के अंदर हम वेरियस जो है गेस्ट्स लेकर आएंगे आपके सामने, जिनका ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट से भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी है। क्योंकि जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है क्रिकेटर्स को लेके। इतना टैलेंट है कि अक्सर जो है मुश्किलें हो जाती हैं कि किसको हम खिलाएं या किसको हम ना खिलाएं। तो इसी चीज़ को लेके और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने देखी हैं कि जो यंग लड़के होते हैं, यंग क्रिकेटर्स जो होते हैं इस लेवल पे खेल रहे होते हैं, उनका जो है एक हर कोई एक रोल मॉडल होता है। उनका भी एक जो है एक ड्रीम होता है कि वो कभी ना कभी जाके बड़े लेवल पे जाके क्रिकेट खेले, पर उनको वो सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन नहीं मिलती, या कह सकते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ प्रमोशन नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं। तो चूँकि ये शो यहाँ इंग्लैंड से शुरू हो रहा है, तो इसी के साथ साथ हम जो है आपके लिए एक क्रिकेट लीग भी कवर कर रहे हैं जिसका नाम है एलियट डेविस क्रिकेट लीग, जो कि यहाँ पे पिछले 22 साल से चलाई जा रही है। और इस लीग के चेयरमैन हैं सलीम यासीन साहब, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, एंड ही इज़ बीन प्रमोटिंग दिस लीग ऑन मैनी अदर फॉर्मेट्स ऑफ मीडिया एंड स्टफ। ही इज़ वेरी वेल नोन, एंड वो आज हमारे साथ जो है स्टूडियोज़ में भी हैं, जिनसे हम खूब सारी बात करेंगे, लीग के बारे में पता करेंगे। हम लोग पता करेंगे कि किस तरीके से एक यंग क्रिकेटर जो है, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर है, जिसको आगे जाना है, जिसको बड़े लेवल्स पे क्रिकेट खेलनी है, उसको क्या क्या करना चाहिए, और किस तरीके से ये लीग एक क्रिकेटर को हेल्प करती है आगे बढ़ने में। तो आइए हम अपने मेहमान से बात करें, सलीम यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलीम यासीन साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियोज़ आए आज हमसे बात करने के लिए। आपका शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ इनवाइट किया है। सर, द ऑनर इज़ ऑन माइन, क्योंकि जब क्रिकेट की बात आती है तो आई थिंक एवरी पाकिस्तानी गेट्स एक्साइटेड, क्योंकि क्रिकेट मेरे ख्याल से क्रिकेट जो हमारे मुल्कों में जितना पैशनेटली देखा जाता है वो शायद ही कहीं देखा जाता है, स्पेशली इन साउथ एशिया में तो इट्स। और सर, आजकल देखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो है काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, सच एज IPL, या पाकिस्तान की अभी शुरू होने वाली है PPL हो गया, और काउंटी क्रिकेट्स हो गई, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी जो है यंग क्रिकेटर्स को चांस मिलता है। बांग्लादेश देखिए ना, अब उन्होंने लीग शुरू की थी PBL, एंड वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है, यंगस्टर्स को मौका मिलता है। जी बिल्कुल सर। सर, इसी हवाले से हम भी ये शो में बात कर रहे हैं, और हमने इस दफ़ा जो लीग सेलेक्ट की है वो आपकी लीग है, एलियट डेविस क्रिकेट लीग, क्योंकि वो इतनी पुरानी लीग है। पिछले 22 साल से आप वो लीग चला रहे हैं। कुछ सर हमें उस लीग के बारे में बताएं, इसके कुछ फॉर्मेट्स के बारे में बताएं, किस तरीके से ये लीग रन होती है और क्या इसका जो है वो रोल प्ले है। देखिए, ये लीग जो है हमने शुरू की थी 22 साल पहले, जैसे आपने फरमाया। सिर्फ इस तरह के कंपटीशन आपस में यंगस्टर्स कर रहे। उससे पहले ये था कि हमारा क्लब है मार्शेस क्रिकेट क्लब, जो कि 1965 में रजिस्टर हुआ था, हमने फॉर्मेट किया था, लेकिन उसमें यह था कि हमें सिर्फ फ्रेंडली गेम्स मिलती थी, तो हम कहते थे फ्रेंडली है, चलो हार गए जीत गए कोई नहीं है। अब ये है कि इसमें इतनी कंपटीशन है कि हर आदमी कहता है कि मेरा क्लब जो है वो टूर्नामेंट खेले और अपना चैम्पियन बने या नॉकआउट का चैम्पियन बने, क्योंकि हमारी लीग में 3 फॉर्मेट्स हैं। एक है लीग पॉइंट बेसिस, एक है नॉकआउट टूर्नामेंट जो कि 40 ओवर्स का है, और एक है 2020 भी हमने 2 साल हुए इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि आजकल ज़्यादा उसी में चाम नज़र आ रहा है, सब उसी को देखते हैं, तो उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये काफ़ी फास्ट फॉर्मेट ऑफ गेम है 2020, तो काफ़ी फॉलोइंग भी है इसकी। लेकिन सर, जब ये 3 फॉर्मेट जब आप चलाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज एक तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है
وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے ایٹ ٹائمز. تو اتنے سارے فارمیٹس, اور کیونکہ یہاں پہ میچز یوزلی ویکینڈس پہ ہوتے ہیں, سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز, تو آپ لوگ کس طریقے سے یہ میچز اسکیڈیول کرتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی اس دفعہ جیسا ہم نے دیکھا گیا 2-3 میچز جو ہیں وہ ابینڈن ہو گئے یا ری اسکیڈیول ہو گئے. تو پھر یہ ود ان 6 months جو ٹائم اسپین آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے لیگ ختم کرنی تھی, تو پھر آپ لوگ کس طریقے سے یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ یہ ہم نے فارمیٹ رکھا ہوا ہے 20 ہفتوں کا. اچھا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو کرکٹنگ فیسلٹیز ہیں, گراؤنڈز جو کہ گراؤنڈز ہیں, کسی کے پاس اپنے گراؤنڈز نہیں ہیں, ان لائک پاکستان کے ہر کسی کے پاس اپنے گراؤنڈز ہیں. ہمیں یہاں پر کاؤنسل سے یا کہیں پرائیویٹ آدمیوں سے گراؤنڈ لینے پڑتے ہیں. تو وہ ہمیں صرف جو کہ یہاں پر فٹ بال زیادہ ہے تو وہ فٹ بال کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. تو ہمیں صرف 20 ہفتے ملتے ہیں, جو کہ اپریل کے آخری ہفتے سے لے کر سپٹمبر کے فرسٹ یا سیکنڈ ہفتے تک. تو اس کے دوران ہم یہ 3 فارمیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ 8 ٹیموں کے بیسڈ ہوتی ہے لیگ. اوکے, اس لیگ میں 14 گیمیں آتی ہیں تو 14 وہ میچ چلے گے. ٹھیک ہے. 4 سنڈے جو ہیں ہمارے چلے جاتے ہیں ناک آؤٹ ٹورنامنٹ, جو کہ 40 اوور کا فارمیٹ ہے. وہ اسٹرکٹلی ناک آؤٹ ہے, بیسڈ اپون آل ٹیمز انوالوڈ. پہلے راؤنڈ سے ہی وہ ناک آؤٹ ہے. جی ہاں, ناک آؤٹ ہے, چاہے وہ آپ کا کلب سیکنڈ ڈویژن کے اگینسٹ ڈرون ہوتا ہے یا تھرڈ کے اگینسٹ ہوتا ہے, پارٹ آف دا لک. اور پھر اسی میں ہم نے 2020 فارمیٹ رکھا ہے, جو کہ 2 سنڈے پر رکھا ہے. جو کہ وہ چھوٹا ورژن ہے, وہ ہم ایک دن میں 2 میچ کور کر لیتے ہیں. تو وہ 2 سنڈیز میں ہم اس فارمیٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جہاں تک کہ بارش کا تعلق ہے, اگر تو وہ آ جاتی ہے ڈیورنگ اس سنڈے جب کہ لیگ چل رہی ہے, تو وہ ابینڈنڈ میچ کر دیتے ہیں. پوائنٹس آر شیئرڈ ڈپینڈنگ کس اسٹیج پہ بارش ہوتی ہے وغیرہ. لیکن جو ناک آؤٹ کا ہے, وہ اگر بارش ہو جاتے ہیں, رینڈ آف ہو جاتا ہے, تو پھر اسے ہم یہ کرتے ہیں کہ ری پلے کراتے ہیں. اچھا. تو اس کو ہمیں نا 2 دفعہ ہمیں بینک ہالیڈے یوز کرنے پڑے, تو وہ بینک ہالیڈیز کو ہم یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کے جتنے میچز ابھی جو پیچھے رینڈ آف ہوئے ہیں ان کو آپ نے ری اسکیڈول کر کے آگے فارورڈ کر دیا؟ نہیں, وہ جو کہ دونوں فارچونیٹلی لیگ گیمز تھیں تو ان کو نہیں کیا, تو وہ ان کو نہیں کیا. اب جیسے لاسٹ سنڈے کو پورا لیگ کینسل ہو گئی تھی, تو وہ ہر ٹیم کو 9 پوائنٹس ملے ہیں. ون اور لوز کا چکر نہیں رہا. اچھا سر, اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا ہے آپ کا جس کے اندر آپ جس کے حساب سے پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایچ کلب جو ہے نا وہ اپنے حساب سے اپنے پلیئروں کو لیتا ہے, رجسٹر کراتا ہے, کھلاتا ہے. ہماری لیگ میں یہ ہے کہ ہم نے 3 اوورسیز پروفیشنل رکھے ہیں کہ آپ 3 کھلا سکتے ہیں, رجسٹر کر سکتے ہیں. ان کی کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ اوورسیز پلیئر ہیں, یہاں پر آتے ہیں گیمز کھیلنے کے لیے. باقی جو ہے نا وہ لوکل پلیئر ہیں. 25 پلیئرز آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. 25 پلیئرز ایچ کلب رجسٹر کرتا ہے. اس میں پھر وہ 3 انٹرنیشنل چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ میں آپ سے تھوڑا کاٹوں گا. اور ناظرین, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک سے واپس لوٹتے ہی ہم یہیں سے کانورسیشن کنٹینیو کریں گے اور آگے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کیا ہے اس لیگ کے بارے میں. سو I'll see you after a short break. Welcome back viewers after the short break, and let's get back to Mr. Salim Yassin and find out what more he has to say about the league. سر, جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل پلیئرز کی بھی, اور جیسا بہت سارے ینگ کرکٹرز جو ہے یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس پوائنٹ پہ کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز وہ بھی ایک کلب لیول کرکٹ میں. تو جیسا آپ بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کا کیا رول پلے ہے, وہ کس طریقے سے وہ اس لیگ میں کس طریقے سے فٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ کلب اپنے پلیئر کو رجسٹر کراتا ہے, بلاتا ہے, کھلاتا ہے. ہم نے انٹرنیشنل پلیئروں کو اس لیے لیا ہوا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہمارے ینگسٹرز پر آئے. کیونکہ جب آپ ایک انٹرنیشنل پروفیشنل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایک ینگسٹرز ہے یہاں پر, اسے اتنی اپرچونٹی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں مل سکتی ہے. تو وہ پھر جب انٹرنیشنل کے ساتھ کھیلتا ہے, جیسے کہ اس سال مارشز کرکٹ کلب میں عمران نذیر آ رہا ہے. اب ہی از اے ویری ویری ایکسائٹنگ پلیئر, ہر بچہ اس کا نام جانتا ہے. جب وہ آئے گا, کھیلے گا,
اس کے اوپوننٹس یا اس کے اپوننٹس کو چھوڑیں لیکن اس کے جو اپنی ٹیم والے ہیں اس سے کچھ سیکھیں گے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز جو کھیل رہے ہیں یا جو دیکھتے ہیں ہماری لیگ کو وہ آ کر دیکھیں اور سیکھیں. اور وہ یہ پلیئرز جو ہیں ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ایکسپیرینس یا ٹریننگ یا کسی کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو دیں گے. اچھا تو سر یعنی انٹرنیشنل پلیئرز تو اس دفعہ آپ کی اس لیگ میں کتنے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو جن کو ہم دیکھ سکیں گے, جن کے ساتھ مطلب یہ لڑکے کھیل سکیں گے؟ لیکن اب ویریس کلبز میں پلیئرز رجسٹرڈ ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ عمران نذیر ہے, توقیر حسن ہے, شہزاب حسن ہے, پھر صابر علی ہے, اس کے علاوہ رضا حسن ہے. یہ ویریس ٹیمز میں اعجاز چیمہ ہے جو کہ اس وقت کرنٹ پاکستان پلیئر ہے اور اس آخری 3-4 ٹورنامنٹ کھیل چکا ہے. سبجیکٹ ٹو ہز اویلیبلٹی پی سی بی میں وہ انٹر ایشیا کلب میں رجسٹرڈ ہے, وہ کھیلے گا. سلمان قادر آ رہا ہے, ینگسٹرز ہے, سفیان منیر ہے, ہی از اے ویری گڈ پاکستانی آل راؤنڈر. محمد نعیم ہے پاکستانی راولپنڈی, ویری گڈ آل راؤنڈر. تو اس طرح کے پلیئرز آتے ہیں اور کھیلتے ہیں. تو سر یہ کس طریقے سے کلبز کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں اور کس حساب سے یہ جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو, اور مطلب کیا کوئی لمٹ ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں آئی پی ایل ہے یا بی پی ایل, اس میں ہر ان گیم فارمیٹس میں ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ 3 انٹرنیشنل پلیئر یا 4 انٹرنیشنل پلیئر ایک ٹیم کے اندر الاؤڈ ہیں. تو کیا ادھر بھی یہی ہم نے بھی وہی 3 ہی پلیئر رکھے ہوئے ہیں اور 3 ہی انٹرنیشنل پلیئر ایچ گیم کھیل سکتے ہیں. اوکے, تو ایٹ اے ٹائم 3 انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. اسکواڈ کے اندر آپ جتنے مرضی رکھ لیں لیکن ان اے گیم 3 ایک وقت نہیں, اسکواڈ میں بھی 3 ہی رجسٹر کرا سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ پھر ذرا انفیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی کلب ایسے ہیں جن کی ریسورسز زیادہ ہوں تو وہ 8 اگر پلیئر انٹرنیشنل لے لے تو دوسروں کو چانس نہیں ملتا. بالکل سر, تو اسے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے صرف 3 پلیئرز. اچھا سر, 3 پلیئرز ہیں. لیکن اس کے علاوہ سر یہ لیگ کے اندر آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں. پچھلے سال میں نے سنا تھا اور میں نے پڑھا بھی تھا انٹرنیٹ کے اوپر کہ اسٹیو بکنر آئے تھے امپائرنگ کرنے کے لیے. تو یہ بھی کوئی اس دفعہ دیکھا جائے گا کہ امپائرز بھی آ رہے ہیں یا کچھ اس طریقے؟ جی ہاں, آپ کا نامی گرامی نمبر 1 انٹرنیشنل امپائر آف دا ورلڈ علیم ڈار صاحب, وہ آ رہے ہیں. جب ان کی کوریج انگلینڈ کے میچ کی کوریج کے بعد ان کے پاس 2 سنڈے اویلیبل ہیں, انہوں نے ہمیں ڈیٹ دینی ہے اور وہ ہمارے گراؤنڈز میں آئیں گے. ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک گیم بھی کھیلیں, تو وہ مارشز کرکٹ کی طرف سے گیم بھی کھیلیں گے اور کوئی اس وقت اچھا ٹاپ گیم میں وہ امپائرنگ بھی کریں گے. یعنی یہ تو مطلب جو ینگ ایسپائرنگ کرکٹرز ہیں ان کے لیے یہاں پہ کافی کچھ بہت اپرچونیٹیز یہاں پہ مطلب دکھائی دے رہی ہیں اس لیگ کے ذریعے وغیرہ, کیونکہ اس شو کا مقصد جو ہمارا ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے, پلس پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے, پاکستانی اوورسیز اینڈ ابراڈ, ہم ان کو جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ آگے جیسے جیسے شو پروگریس کرے گا, جیسے جیسے آگے جائیں گے, ہم لوگ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ٹیلنٹ ہے اس کو بھی اوپر لائیں گے اور عوام کے سامنے لائیں گے کہ دیکھیں اس ٹائپ کا ٹیلنٹ جو ہمارے پاس ہے. اب ہم جب آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھتے ہیں یا کلب لیول پہ دیکھتے ہیں تو کافی حد تک جو ہے باقی ملکوں میں جہاں پاکستانی ہیں یا کھیل رہے ہیں لڑکے, وہ اکثر ان کا ایک جو ہے نا سپنا تھا کہ یار ہم انگلینڈ آ کے کھیلیں یا انگلینڈ کی پچز پہ کھیلیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرکٹ یہاں سے نکلی ہے اور یہاں کے پچز جو ہیں وہ بہت ہی فیوریبل ہے کرکٹ گیم کو. تو لیکن ان کو ایک چیز جو یہاں پہ سمجھ لگے کہ یہاں کا جو اسٹرکچر ہے کرکٹ کا, اب اگر آپ دبئی چلے جائیں فار ایگزامپل, کیونکہ دبئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا لاسٹ 5 ایئرس کرکٹ جو ہے وہ کافی بوم ہوئی ہے. آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ موو ان ہوا ہے, گراؤنڈس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر کی گئی ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ آپ یا تو سی ڈویژن کھیلیں گے, بی ڈویژن کھیلیں گے, اے کھیلیں گے, پھر انٹرنیشنل سائڈ آ جاتی ہے. لیکن یہاں کا اسٹرکچر کمپیریٹیولی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے ینگ کرکٹر کو کہ ڈویژنس کیا ہوتے ہیں اور پھر کس طریقے سے پروگریس کیا جائے؟ دیکھیے, جو ہماری لیگ ہے وہ ہم نے گراس روٹ کرکٹر سے شروع کی ہوئی ہے, تاکہ بچہ جو 9 سال کا ہو اسے ہے نا ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ کھیلیں.
ہم نے سمر میں پچھلے سمر میں اکیڈمی شروع کی تھی بٹوین 9 اینڈ 13 ایئر اولڈ بوائے، جہاں پر 110 بچہ آیا تھا لنڈن آف نیوہم میں. انہیں ہم نے پروموٹ کیا، انکریج کیا، پریکٹس کرائی فری آف چارج، کہ تاکہ ان کے پیرنٹس پر بوجھ نہ بنے. پیرنٹس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی لاؤ. کئی بچے کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم نے ٹرانسپورٹ بھیجی ان کو لانے کے لیے تاکہ ان کو کریں. پھر اس کے بعد ہم نے 4 ٹیمیں بنائیں ان لڑکوں میں سے، ان کو آپس میں گیمز کھلائے. اور ایسیکس میں ایک اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پر بھی ہم ان کے آپس میں انٹر کلبز کی گیمز کرائیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسیکس کاؤنٹی کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اکتوبر میں کہ بھئی آپ کا کوئی اچھا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، ریکمینڈ کریں. ہم اس پلیئر کو ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر وہ اس کی ٹرائل لیتے ہیں جنوری میں. ٹرائل لینے کے بعد اگر وہ اس بچہ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی بکس پہ چلا جاتا ہے ایز این ینگسٹرس. گراس روٹ سے وہ کرتا کرتا ایسیکس کی انڈر 14، انڈر 10، انڈر 15، انڈر 16، جس طرح ناصر حسین لے لیں، ہی واز ورلڈ فیمس نیم. وہ اسی طرح ایسیکس میں ینگسٹرز گراس روٹ سے اوپر گیا اور دیکھے کہاں پہنچ گیا. تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ آل دا وے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن سر بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو یہاں کے بورن اینڈ بروٹ اپ ہیں، جو انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک جونیئر کرکٹ شروع کریں اور پھر جو ہے وہ اپنا پاتھ وے بنائے ٹورڈز مائنر کاؤنٹیز اینڈ دا انٹرنیشنل سائڈ if he gets really lucky. But for some جو پاکستان سے آتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے، صرف 6 مہینے کے اسپین میں جو ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے یہاں کلب کرکٹ کھیلنی ہے یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے، تو ان کو یہ سب نہیں ملتا. they have to go through certain divisions، یعنی ڈویژن 4 ہو گیا، 3 ہو گیا یا 2 ہو گیا. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنی اپرچونٹی ہے ایسے پلیئرز کے لیے جو اوور 21 ہے؟ دیکھیں اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بگ ہول تھا ہمارے انگلینڈ میں اس چیز کا، کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی. اس سال ہم نے کلب کرکٹ کانفرنس، جو کہ ایک 97 ایئر اولڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. اور وہ ہے نا ہمارے ان پلیئرز کو جو کہ 25 ہوں یا اوور ہوں یا میچیورڈ پیپل، اگر وہ اس کیپیبل ہیں، ان کو ہم ہے نا ریکمینڈ کریں گے. اور وہ ہے نا ایک ٹیم ریپریزنٹیشن کرے گی دوسری مائنر کاؤنٹیز کے ساتھ، مائنر ٹیمز کے ساتھ، تاکہ پھر وہ ٹیلنٹ جو ہے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ میں پھر سے آپ کو یہاں پہ روکوں گا. اور ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، stay with us, we'll be back after a short break and continue our conversation with Mr. Salim Yassin. Welcome back viewers after the short break, and as we left we were talking to Mr. Salim Yassin, the chairman of Elliot Davis Cricket League. اور ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جو 21 سال کے اوپر کے اوورسیز لڑکے ہیں جو انگلینڈ آ کے یہاں کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. سو مسٹر سلیم یاسین، as you were talking about players who are 21 years and above، تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کیونکہ وہ کالس کے تھرو نہیں جا سکتے، ان کو جونیئر کرکٹ کا جو ہے یہاں پہ موقع نہیں ملتا، وہ اپنے ملکوں سے کھیل کے آ رہے ہوتے ہیں. جی، تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں یا کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے وہ اب جو ہم نے یہ نیا پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے، مڈ ویک میں کلب کرکٹ کانفرنس کی ٹیموں کے ساتھ، جو کہ ہمیں انہوں نے اپرچونیٹی دی ہے کہ یہ پلیئرز، ان نون پلیئرز، چاہے وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن دیر آل ان نون پلیئرز کو ہم نے وہاں پر ریپریزنٹ کرانا ہے. جب وہ کھیلیں گے پروفیشنلز کے ساتھ، ایک ہمیں انہوں نے آفر بھی کی ہے کہ ایک گیم وہ ہمیں کسی کاؤنٹی کے ساتھ بھی دیں گے. اوکے، once we progress along. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہ جو کوریج ہوگی ان کی، it will be enormous. بالکل. لیکن سر یہ جو ان نون پلیئرز جن کو آپ ریپرزینٹ کریں گے اس کانفرنس میں، یہ ان نون پلیئرز کو آپ کہاں سے پک کریں گے؟ کیا انہیں اپلائی کرنا پڑے گا اپنے اسٹیٹس شو کر کے، یا آپ جو ہے خود ہی فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیے فی الحال تو ہم نے اپنی لیگ میں سے پلیئروں کو سلیکٹ کرنا ہے. اس سال جو کہ دس از اے فرسٹ ایئر، تو اسے ہم نے
اپرچونیٹی دینی ہے. اس کے بعد آل بینگ ویل جو کہ آثار بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, ویری ویری گڈ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے, یہ نا ٹور بھی کریں گے جس میں کہ ایک اینڈ آف دا سیزن جرسی کا ٹور دیا گیا ہے ہمیں, ایک بنگلہ دیش سے ٹیم آ رہی ہے جو کہ 2020 کھیلے گی 16-17 جولائی کو, ان کے اگینسٹ یہ پلیئر کھیلیں گے, وچ ول بی اے گریٹ آنر فار دیز بوائز. اس کے بعد پھر ہے نا اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ آؤٹ سائڈ آف دا لیگ پلیئر کو بھی ہم کنسیڈر کریں. اٹس اے فارمیٹ وچ وی آر ورکنگ آن. سر تو آپ کے مطلب جو اب تو مطلب آپ لوگ جو ہیں پروموٹ جن کو کریں گے وہ آپ کی اپنی لیگ سے ہی ہیں جی, تو اس لیگ کے اندر گھسنے کے لیے کوئی فارمل ٹرائلز ہوتے ہیں ونٹر نیٹس کے اندر یا کچھ اس طریقے سے, یا پھر آپ صرف سٹیٹس کے بیسس پہ بھی, کیونکہ جو لڑکے باہر سے آتے ہیں وہ اوبیسلی ٹریول اسی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں انگلینڈ میں کہ یا تو ہمیں سیدھا کھیلنے کے لیے مل جائے, کیونکہ ٹرائلز کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو کیا انہیں سٹیٹس پرووائڈ کرنے پڑیں گے آپ کو؟ نہیں, وہ تو یہ ہے کہ جب وہ ایک میچ کھیل رہے ہیں, فار ایگزامپل اگلے سنڈے کو اگر ایک میچ ہو رہا ہے اور ایک لڑکے نے بریلینٹ سینچری کی ہے یا 6 وکٹیں لے لی ہیں, 7 وکٹیں لے لی ہیں, تو ہم اسے مانیٹر کریں گے کہ بھائی ہاؤ گڈ ہی از ان دا نیکسٹ گیم ایز ویل, کہیں ایک ون آف نہیں تھا, پھر اس لڑکے کو ہم سلیکٹ کریں گے, تو ہی ول بی سلیکٹڈ آن ہز میرٹ رادر دین اسٹیٹکس. کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں میں انڈر 19 کھیل چکا ہوں, میں اوور 25 کھیل چکا ہوں, تو ہم وہ اگنور کریں گے. وی ول جسٹ گو بائی ہز پرفارمنس. جی ہاں, کرنٹ پرفارمنس, کیونکہ وہ ایک ہماری لیگ کو جب ریپرزینٹ کریں گے تو وی وانٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ ود ان, کیونکہ ایک کلب میں 25 پلیئر ہیں تو آپ اندازہ لگائیں 32 کلبوں میں کتنے پلیئر ہیں, ان میں سے جب وہ ویکلی ریزلٹس آتے ہیں وہ ہمیں ہائی لائٹ کرے گا کہ بھائی سو اینڈ سو پلیئر نے آج یہ کیا ہے, یہ اس کی پرفارمنس ہے, ہماری ویب سائٹ پہ اس کا نام جاتا ہے پلیئر آف دا ویک کے نام سے. اس سے پھر یہ نا کہ ہم اسے مانیٹر کر کے سلیکٹ کر کے. تو سر یہ ڈیورنگ دا لیگ چلتا ہی رہے گا؟ یہ ڈیورنگ دا ویک چلتا رہے گا. مطلب ایک پلیئر فار ایگزامپل کسی نے 3 میچز لگاتار اچھا پرفارم کر لیا تو وہ آپ کے ریکارڈز میں آ جائے گا, اینڈ دین یو ول بی ریپرزینٹنگ ہم. جی ہاں, ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 میں اچھا کیا اور تیسرے میں خراب ہو گیا, کیونکہ کرکٹ از ون بال گیم. جی بالکل. اس میں پھر ہم اسے وہ اگنور کر دیتے ہیں, ہم اس کو ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جو کہ آپ کو پتہ ہے, آپ بھی کرکٹر ہیں, کہ کرکٹ ٹیلنٹ جو ہے نا فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. نہیں لیکن سر اس کے علاوہ جب لیگ ختم ہوتی ہے تو اوبیسلی آپ لوگ کی جو یہاں پہ جو اب تک میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور یہ سب, تو میں نے جتنا دیکھا ہے آپ لوگ کی جو اوارڈ سیریمنی ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن جو کہ 6 مہینے بعد ہوتی ہے, اٹس ایبسلیوٹلی میسو. اتنے ایوارڈز اور اتنے بڑے لیول پہ یہ کیا جاتا ہے. یہاں سے لڑکا کوئی کھیل کے جاتا ہے تو وہ مطلب اس کو آپ کس طرح آگے پروموٹ کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی بیسٹ بیٹسمین آف دا سیزن ہو گیا, یا بیسٹ بالر آف دا سیزن ہو گیا, یا بیسٹ فیلڈر آف دا سیزن ہو گیا, تو آپ اس پرٹیکولر پلیئر کو آپ کس طرح پھر پروموٹ کرتے ہیں؟ جس طرح کے بیسٹ پلیئر آف آل راؤنڈر آ گئے یا بیسٹ پلے بیٹسمین آ گیا, ہماری سورسز ہیں پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ناٹ ایز مچ ان انڈیا, لیکن ہم ہے نا وہاں پر اپنے ایسوسیٹڈ کلبس کو کہتے ہیں, جس طرح لاہور میں ہے, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہی از اے بگ ٹیلنٹ, لے اسے بھیجتے ہیں. ہم نے اوور دی ایئر ود ان لاسٹ 5 ایئرز میرا خیال ہے اباؤٹ 9 پلیئرس کو بھیج چکے ہیں ٹرائلس پر. وہ وہاں پر 2 پلیئر سکسیزفل ہو گئے تھے, دے پروگریسڈ الانگ, دے پلیڈ پاکستان میں کاؤنٹی گیمز, لیگ گیمز کھیل کر, اینڈ دے کیم along with a great experience. بلکہ 2 لڑکے بنگلہ دیش بھی جا چکے ہیں. رضوان قریشی ہے, وہ لاسٹ ایئر 2011 میں بنگلہ دیش گیا تھا, کھیل کر آیا ہے. لیکن سر یہ میرے حساب سے جو آپ کا جو ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کا جو فارمیٹ ہے, جو جس سوچ سے آپ نے اس چیز کو شروع کیا ہے, میرے حساب سے یہ بہت ہی زبردست جو ہے ایک آئیڈیا ہے, اور پچھلے 22 سال سے چل رہا ہے, تو اٹس اوبویسلی ویری سکسیزفل.
اینڈ میرے خیال سے آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے جو پرابلمس ہوتی ہیں اس لیول پہ جو لڑکوں کو آتی ہیں آپ نے اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیگ کو چلایا. تو آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ اس لیگ کو آپ انگلینڈ سے باہر دوسرے ملکوں میں لے جائیں گے یا پاکستان میں شاید, کیونکہ پاکستان میں کراچی لاہور پورا بھرا پڑا ہے ٹیلنٹ سے کرکٹ کے, تو آپ کا کچھ ارادہ ہے کہ اس لیگ کو وہاں بھی لے جایا جائے؟ فی الحال نہیں, لیکن اسپین میں ہم ٹیم لے کے گئے ہیں 2 سال سے. اسپین میں جو کہ سپٹمبر میں وہاں پر بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, وہاں پر ہماری لیگ کے ٹیمیں گئی ہیں, کھیل کر رہی ہیں. لاسٹ ایئر وی ور رنر اپس, وہاں کی نیشنل ٹیم سے ہار گئے تھے, لیکن دیٹس ہاؤ کرکٹ از. اسپین کی نیشنل ٹیم یعنی کافی اچھی ہے؟ جی ہاں اچھی ہے, ان کے ٹیلنٹ بہت ہے کیونکہ وہ بیسکلی لوکل پلیئر بھی ہیں, ہمارے پاکستانی ایشینس بھی بہت ہیں وہاں پر. اوکے, تو یعنی پاکستانی پلیئر ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ ٹیلنٹ موجود ہے, ہر جگہ, جتنا ڈھونڈو کم ہے. جی ہاں, ہالینڈ میں دیکھ لیں, اب اس سال ہم ایک ٹیم ناروے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں, وہاں سے ہمیں اپروچ آئی ہے. بالکل سر, اسی کے ساتھ میں آپ کو واپس سے تھوڑی دیر کے روکوں گا اور معذرت چاہتا ہوں ویورز, ہم کو پھر سے ایک شارٹ بریک پہ جانا پڑے گا, بٹ ویل بی بیک ان اے منٹ اینڈ ڈونٹ گو اوے, اسٹے ٹیونڈ, آئی سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ویورز, اینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویل بی بیک شارٹلی آفٹر دا بریک, اینڈ وی آر بیک اینڈ وی آر اسٹل ٹاکنگ ٹو مسٹر سلیم یاسین اباؤٹ ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ. سر, جیسا کہ آپ بتایا تھا آپ اسپین اور ناروے بھی ٹیم لے کر گئے, تو ٹیلنٹ یعنی وہاں پہ بھی ہے, تو آپ کا کچھ ارادہ ہے کہ یورپ کی سائڈ پہ سے اور ٹیلنٹ پروموٹ کیا جائے یا ہنٹ کیا جائے؟ بیکاز میرے خیال سے یہ ایک پلیٹ فارم بن سکتے ہیں, آپ کی اپنی لیگ ایک پلیٹ فارم بن سکتی ہے جس سے ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا جائے. بالکل, صرف یہاں پر ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ فی الحال ہماری ریلیشن شپ ادر دین اسپین نہیں ہے. ناروے میں اب ریلیشن شپ لاسٹ ایئر بنی ہے ہماری, اب آہستہ آہستہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کرکٹ از دیئر, جی کرکٹ از دیئر, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں, کیونکہ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے لڑکے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کام کی وجہ سے. سم ٹائمز جیسے کہ اس اپریل میں ایک ٹیم اسپین لے کے جانا چاہتا تھا اگینسٹ ویری ویری گڈ سائز فرام انگلینڈ, ہالینڈ اور جرمنی, لیکن انفارچونیٹلی آئی کوڈنٹ کم اپ وتھ 12 پیپل. اوکے, تو سر یہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہے, مکسچر آف ڈفرنٹ نہیں, یہ تو ہم ایلیٹ ڈیوس لیگ کے پلیئروں سے لیتے ہیں نا. ہاں, تو الگ الگ ٹیم سے 2 2 3 3 ایک کر کے جن کی پرفارمنسز اچھی ہیں ایسوسیٹ ٹیموں کو بنا کر ایک ٹیم بنا کر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ کھیلیں. جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ کلب کرکٹ کانفرنس میں ہم جو ٹیم ہماری ایلیٹ ڈیوس کی ریپرزینٹ ہوگی, کمبائنڈ فرام آل دا کلبس. ٹیلنٹ ایک ٹیم سے شاید ایک ہو, ایک ٹیم سے 4 ہوں, لیکن اٹ آل ڈیپینڈس آن دا میرٹ آف دا پلیئر. تو یعنی یہ دس ٹیم از فار دوز لکی ونس ہو پرفارم ویل اوور دی لیگ. تو یہ تو بہت, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایک پلیئر پرفارم کرتا ہے تو ہی پروگریسز فارورڈ. لوکنگ ایٹ دا فارمیٹ, جتنے پاکستانی اس لیگ میں کھیل رہے ہیں, جتنا ٹیلنٹ ہے, مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن کس کو لیں کس کو چھوڑیں, بیکاز وہ مائنر ڈفرینسز سے آگے پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیے نا, اب اوور دی ایئرز ہماری لیگ ہیز بین سو فارچونیٹ کہ ہمارے پاس پلیئرز لائک ارشد خان, ذوالقرنین حیدر, محمد آصف, اپنا مسعود رانا, علی نقوی, انڈیا سے راجیو جولی, اس طرح کے پلیئر آئے ہیں, کھیلتے رہے ہیں, کھیل کے گئے ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز کو یہاں پر انہوں نے ٹریننگ دی ہے. So it's a great achievement to our young boys. بالکل سر, I think so because international cricketers کا ہونا it just adds value to the league itself and plus وہ جو ہے ایک رول ماڈل بن کے بھی آتے ہیں جن سے ینگ کرکٹر سیکھ بھی سکے وغیرہ. لیکن سر آپ نے خود بھی کرکٹ کھیلی, آپ بتا رہے تھے مجھے, جی آپ نے اپنے ٹائم میں کرکٹ کھیلی, آپ 22 سال سے, کیونکہ آپ کا جو کرکٹ کا پیشن ہے وہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ نے یہ لیگ چلائی ہے. اگر آپ 22 سال پہلے جائیں اور 22 سال سے جو اپنا سفر واپس دیکھیں تو آپ کو کتنا چینج لگتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اٹسیلف, مطلب ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا چینج آ گیا آپ کی نظروں میں؟ دیکھیے, جب ہم نے ہمارا اپنا کلب مارشز کرکٹ کلب 1965 میں سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ ہم دوست تھے, اسکول سے نکل رہے تھے, تو ہم نے کہا رادر دین گو آر اون ویز لیٹس
create a team. ہمیں اس وقت کوئی فیسلٹی نہیں تھی یہاں پر. ایک تو ریسورسز نہیں تھی. اب فارچونیٹلی یہ ہے کہ چند ہیں ریسورسفل پیپل جو کہ ہمیں دیتے ہیں, جیسے کہ ہماری لیگ از اسپانسرڈ بائی لی ڈیوس وچ از سب وہ پیمنٹ کرتی ہے. اور اب جو ہے نا, کیونکہ انگلینڈ میں پتہ ہے کہ بھائی کرکٹ از ون بگ تھنگ, ان لائک فٹ بال تو چلے وہ تو ہے, وہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, ڈفرینٹ لیول کی کہانی ہے. بٹ آئی گیس وہ 2020 کی وجہ سے جو گیم میں جو فاسٹ گیم ہو گئی میرے خیال سے برنگ بیک دا چارم. نہیں وہ تو چارم ہے, لیکن ہم تو اب اگلے سال 10-10 بھی انٹروڈیوس کرنے لگے. 10-10 بھی انٹروڈیوس 10-10 تاکہ وہ ہٹ اینڈ رن 10 اوور کے گیم میں. پھر آپ نے تو یہی کرنا, 20 اوور تو آلریڈی آ چکی ہے. تو اس طرح پھر وہ جو کمنگ بیک ٹو جب 20 سال پہلے ہم نے شروع کی تھی, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھی. وی ور اسٹرگلنگ ٹو ایون گیٹ گراؤنڈز. 32 ٹیموں کے لیے گراؤنڈز ملنے بھی مشکل تھے. لیکن اب ہے کاؤنسلز آر اویئر, ٹھیک ہے کرائے پہ دیتے ہیں اور پیچھے ہمیں اب ملتی ہیں, سو اس لیے وی کین پروسیڈ. تو یعنی مطلب ان ٹرمز آف ریسورسز اینڈ فیسلٹیز یہ کافی کچھ جو ہے وہ مطلب بہتر ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اب اس دفعہ پچھلے سال جو ہے آپ کی لیگ میں مارشز جو ہے وہ ٹیم آپ کا اپنا کلب جو ہے جس کے وہ جیتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ کوئی نئے کیونکہ اس دفعہ کافی نئی ٹیمز آئی ہیں اور مطلب جیسے جیسے ہم فکسچرز آپ کو ناظرین بتاتے رہیں گے, آپ دیکھیے گا پچھلے سال کی بھی بتائیں گے, اس سال کی بتائیں گے تاکہ پتہ چلے کون سی نئی ٹیمز آئی ہیں. تو آپ کے حساب سے کچھ لگتا ہے کہ نیا ٹیلنٹ اس دفعہ آیا ہو سکتا ہے آپ کے کلب کے لیے؟ دیکھیں نا ہمارے لیگ میں ایک کلب آیا ہے ایسیکس کرکٹ کلب, وہ ایسیکس یونائٹیڈ. وہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ forget about مارشز جنہوں نے ٹرپل کیا لاسٹ ایئر, we are the ones who's gonna lift all the 3 trophies. تو یہ انڈر ڈاگز ہیں, انڈر ڈاگز نہیں ہے وہ, ان میں اتنی کانفیڈنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھانا ہے. تو میں کہتا ہوں I admire your club, I admire your confidence, that's how it should be, کہ we are there to win. بالکل بالکل سر, جب وہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ we are there to win, چاہے وہ مارشز ہو یا انگلینڈ 11 ہو, which just there to win. I mean کیونکہ لیکن سر مسئلہ پتہ کہاں آتا ہے, certain cricket clubs جن سے میری بات ہوئی تھی, جن سے میں نے پوچھا تھا, ان کا پرابلم یہ آ جاتا ہے اسپانسرشپ پہ کہ یار ہمارے پاس اسپانسرز نہیں ہیں تو ہم لوگ جو ہے پلیئرز نہیں اچھے لا سکتے, کیونکہ سرٹن مطلب پلیئرز جو اچھے ہوتے ہیں پھر وہ کھیلتے نہیں ہیں. ان چیزوں کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے, کیونکہ اسپانسرز آج کے ٹائم میں کیونکہ کرنٹ کنڈیشنز بھی ایسی ہیں تو لوگ زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہتے. تو آپ کچھ سجیسٹ کریں گے ان ٹیمز کو یا ان لوگوں کو جن کو کلب ڈالنا ہے کہ کس طریقے سے پرابلمس کو؟ دیکھیے ہماری لیگ میں ویری منیمم کاسٹ سے آپ ایک ٹیم کو رن کر سکتے ہیں. بیسکلی اٹس نیکسٹ ٹو نتھنگ. میں اماؤنٹ نہیں مینشن کروں گا, مے بی آپ کے فارمیٹ الاؤ نہیں کرتا ہوگا, لیکن اٹس نیکسٹ ٹو نتھنگ کاسٹ. اینی کلب, جی ہاں, کیونکہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ نہیں اٹ لکس ویری ایکسپینسو, اتنا مطلب کہاں ایکسپینس, ہر پلیئر کا خرچہ پھر یہ وغیرہ وغیرہ, تو مشکلیں آ جاتی ہیں. بٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں اٹس نیکسٹ ٹو نتھنگ, دین آئی تھنک سو پیپل شوڈ گیٹ ان کانٹیکٹ وتھ یو. بالکل. اینڈ بیکاز آپ کے سارے کانٹیکٹ جو ہیں وہ آپ کے انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ بھی دے رکھے ہیں. تو میں ناظرین یہی کہوں گا کہ اگر تو کوئی ایسا ہے جس کو اپنا کلب ڈالنا ہے, پرابلی ناٹ دس ایئر کیونکہ اس دفعہ رجسٹریشنس کلوز ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, نیکسٹ ایئر, تو وہ پلیز ان سے کانٹیکٹ کریے. کافی منیمل کاسٹ پہ جو ہے وہ ٹیمز انٹر ہو جاتی ہیں اور کافی کمپٹیٹیو لیگ ہے یہ جس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. پھر اس میں جو پرائز منی ہم نے آفر کی ہے وچ از مور دین واٹ یو گونا پے ٹو دی لیگ ٹو آرگنائز اے لیگ. پرائز منی بتا دیجیے. پرائز منی یہ ہے کہ فرسٹ ڈویژن میں ہم £500 دیتے ہیں ٹو دی ونرز, رنر اپ کو £250, سیکنڈ ڈویژن کو 400, 200 ٹو دی رنر اپس, ناک آؤٹ ٹورنامنٹ میں £500 to the winners, £250 to the runner up, 2020 میں 200 plus 100 pound, man of the play match کو £100, plus each individual trophies, plus club trophy which is
enormous. تو آئی تھنک سو میرے خیال سے سارے ایکسپینسز تو ویسے ہی کور ہو جاتے پلس ہو جاتا ہے پیسہ. اگر آپ اچھی ٹیم ہیں اور آپ پرفارم کرتے ہیں جیسے ایسیکس والے کہہ رہے ہیں کہ یس وی گونا ڈو اٹ سو دے کین اینڈ اپ ود £1,000 پرائز منی. ہوپفلی لیٹس سی. اینی وے سر بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اینڈ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ فار دا لیگ اینڈ آئی ہوپ دا بیسٹ ٹیم ان دا لیگ ونز اینڈ اسی طریقے سے آپ کے جیسے لوگ اور بھی آئیں جو ہے ڈومیسٹک لیول پہ کرکٹرز کو پروموٹ کریں. اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملوں اسی شو پہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. اپنا خیال رکھے گا, پھر ہوگی انشاءاللہ ملاقات. اللہ حافظ.